रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर वो ख़बर आ चुकी है जिसका बड़ी बेचैनी और शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, और इस खबर से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को अडयाला जेल में एक धचका या झटका ज़रूर लगा होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात पे तैयार है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है कि इस मामले पे किसको मोहलत दी गई है। आज़ाद कश्मीर का आज पोलिंग डे है। मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पोलिंग के आगाज़ से पहले नून लीग को भी एक झटका लगा है। पाकिस्तान ने भारत को क्या जवाब दिया है, किस मामले पे जवाब दिया है, इसकी तफसीलात भी आगे आएंगी हमारे व्लॉग में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा पस मंज़र आपको बता दें इस खबर का कि मार्च 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में एक दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या होता है, जिसमें टेररिस्ट की तरफ से जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। और इस दहशतगर्दी के वाक़े में 5 चाइनीज़ इंजीनियर और एक पाकिस्तानी जाँ बहक होता है। मुकदमा दर्ज होता है, ट्रायल का बाकायदा तौर पे आगाज़ होता है, और फिर उसमें जो मुल्ज़मान होते हैं 49 जिन्हें सहूलतकारी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, अदालत उनकी ज़मानत ले लेती है, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा देती है। तो सरकार की जानिब से उन 49 मुल्ज़मान जो कि उस दहशतगर्दी के वाक़े में एक्यूज़ हैं सहूलतकारी के इल्ज़ाम पे, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो अदालत ने पहला सवाल जो सरकार से पूछा वो ये था कि क्या मुल्ज़मान नीचे जिनको बेल दी गई है, क्या वो बेल की कंसेशन हासिल करने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे हैं, या मुल्ज़मान की तरफ से इस कंसेशन, इस बेल की वायलेशन की जा रही है। फिर अदालत ने दूसरा सवाल किया मुल्ज़मान से कि क्या आप कोई वकील की खिदमात हासिल करना चाहते हैं। तो मुल्ज़मान की तरफ से कहा गया कि हम तो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, रेडीबान हैं, हमारी तो इतनी पसली नहीं, हैसियत नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील की खिदमात हासिल कर सकें। तो अदालत की तरफ से उन मुल्ज़मान से ये कहा गया कि देखें, ये बड़ा संजीदा केस है, इसे आप सीरियस लें। एक शरीक मुल्ज़म जिनका नाम नज़ीर अहमद है, अदालत की तरफ से बताया गया कि उसका सिम कार्ड दहशतगर्दी के इस वाक़े में सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हुआ। अदालत ने मुल्ज़मान को वार्न किया मोहलत देते हुए आइंदा समाअत तक कि आप वकील कर लें, और आइंदा समाअत पर अगर आपका वकील पेश ना हुआ तो आपकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है, तो लिहाजा अदालत में वकील करके पेश हों। तो एक तो नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। दूसरा नाज़रीन, जो जिस खबर का मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि वो खबर आ चुकी है जिसका बड़ी बेचैनी, बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। नाज़रीन, आपको पता है कि 5 अगस्त की तारीख का ऐलान PTI ने कर रखा है, और उस तहरीक में या उस एहतजाज में बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने के लिए या लोगों को राग़िब करने के लिए अलीमा खान साहबा भी खैबर पख्तूनख्वा के गली गली मोहल्ले शहरों में निकल चुकी हैं। लेकिन ये 5 अगस्त का जो जलसा है, इससे पहले आपको याद होगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने जब सोहेल अफरीदी साहब को सौंपी थी, और वो कराची से जब वापस आए थे अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने ऐलान किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब हम रिहाई फोर्स तश्कील देंगे। अब उस रिहाई फोर्स की तश्कील के लिए एक इवेंट भी KPK में मुनक्किद किया गया, जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया, बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ, और उसमें दावा किया गया शफी जान साहब जो कि सोहेल अफरीदी साहब के तर्जमान हैं कि हम इसके रजिस्ट्रेशन को ग़ालिबन 25 लाख तक लेके जाएंगे। यही फिगर शायद उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन रिहाई फोर्स की तश्कील का ये जो अनाउंसमेंट था, इसे आईनी अदालत में एक शहरी ज़हूर अहमद की तरफ से चैलेंज किया गया था, और हमने आपको कल के या शायद परसों के व्लॉग में बताया था कि ये मुकदमा कि रिहाई फोर्स कोई सियासी जमात नहीं बना सकती, कोई हुकूमत नहीं बना सकती एक ऐसे मुल्ज़म की रिहाई के लिए जो कन्विक्ट हो चुका है। तो सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक्शन के लिए जो दरख्वास्त FCC फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में दायर हुई, वो 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन 29 जुलाई की तारीख़ समाअत से 40 घंटे पहले
یا 45 گھنٹے پہلے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے ایک تحریری جواب سہیل افریدی کی طرف سے عدالت میں جمع کروایا ہے۔ اب اس جواب میں جو رہائی فورس تشکیل دینے کا جو اعلان کیا گیا تھا اس سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے 180 ڈگری کا ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ اب تحریری جواب میں کیا کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک تو چلے گی لیکن رہائی فورس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، رہائی فورس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا اعلان خود سہیل افریدی صاحب نے اور ان کے ترجمان شفیع جان صاحب نے کیا تھا۔ اب تحریری جواب کے مندرجات میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ جو پٹیشن رہائی فورس کے خلاف اور سہیل افریدی کے خلاف دائر کی گئی ہے یہ تو پٹیشن ہی ناقابل سماعت ہے، اس کو نان مینٹینیبل قرار دے کے خارج کیا جائے اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ پٹیشن سہیل افریدی کے خلاف محض خام خیالی پہ قبل از وقت سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی سرگرمیوں کو غلط رنگ دینے کے لیے اور حقائق کو توڑ مروڑ کے اس پٹیشن میں بیان کیا گیا ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی فورس کے نام سے کوئی بھی ایسی عسکری پسند تنظیم یا مسلح تنظیم کبھی بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مسلح تنظیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایکٹیو نہیں ہے، نہ ایکٹیو ہے نہ سرے سے اس کا وجود ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا ہے سہیل افریدی صاحب کے اس تحریری جواب میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امن تحریک جو ہے وہ آئین اور قانون کے برخلاف نہیں ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان رہائی امن تحریک ایک سیاسی تحریک ہے شہریوں کی طرف سے، یہ عسکری تنظیم یا مسلح تنظیم نہیں ہے۔ دوسرا سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے صوبے کے جو عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کا ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اقدامات اٹھانے ہیں، تو میرا تو اس امن تحریک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آگے چل کے وہ تعلق بتاتے بھی ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے جو پرامن جو ہے وہ ایک تحریک ہے، آئین کے آرٹیکل 16، 17، 19 کے مطابق ہے، لہٰذا پٹیشن کو تو خارج کیا جائے جو لائی گئی ہے رہائی فورس کے خلاف، لیکن اس پرامن تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے جو بنی ہے اس پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائی جائے اور اسے آئین اور بنیادی حقوق کے برخلاف نہ قرار دیا جائے بلکہ آئین کے مطابق اس کو قرار دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں 29 جولائی کو اس کیس کی سماعت وفاقی آئینی عدالت میں ہوگی تو اس پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ایک اور کیس بھی ہے جو کہ 29 جولائی کو لگا ہے اور وہ ہے 9 مئی کا کیس، ریڈیو پاکستان کے کیس کو پشاور سے کسی اور صوبے میں ٹرانسفر کرنے کا، وہ بھی 29 جولائی کو جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے آئینی عدالت کا وہ ان کیسز کی سماعت کرے گا۔ ایک ناظرین اور عدالتی خبر ہے، وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق جن کا قتل کیا گیا ایک بچی کے ساتھ جو زبردستی کی جا رہی تھی، ایک موٹر سائیکل سوار سعد عباسی جس کو گرفتار کیا گیا، پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی بلکہ چند گھنٹوں کے اندر ہی اس کو گرفتار کیا۔ اب اس ملزم کا جو جسمانی ریمانڈ تھا جس نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو قتل کیا، جو کہ ہماری پاکستان کی ایئر فورس کا ایک بہت بڑا لاس تھا، 7 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں جب پیش کیا گیا تو پروسیکیوشن کی طرف سے کہا گیا کہ جو ملزم ہے اس سے اس واقعے کا جو پسٹل ہے جس سے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو گولی ماری گئی وہ پسٹل برآمد کر لیا جو کہ ملزم نے چھپا لیا تھا، لیکن ملزم کا جو موبائل فون ہے وہ برآمد کرنا ضروری ہے۔ یعنی پروسیکیوشن نے دوبارہ عدالت سے درخواست کی کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، 15 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ تو اس نقطے کے اوپر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہوں عدالت کی طرف سے جسمانی ریمانڈ پہ محفوظ کیا گیا فیصلہ اناؤنس کیا جائے تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ 15 دن تو پروسیکیوشن نے جسمانی ریمانڈ کے مانگے ہیں، لیکن عدالت کی طرف سے کتنے دن کا یہ فزیکل ریمانڈ ملزم کا دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کی، جہاں پر آج پولنگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ 3 مرحلوں میں آزاد کشمیر کا یہ الیکشن کنڈکٹ کیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن وہاں پہ پولنگ شروع ہوئی ہے، جہاں پر 296 امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور 13 حلقوں میں یہ الیکشن ہونا ہے آزاد کشمیر کے، اور مجموعی طور پہ 14 لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے
سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان انتخابات کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل طور پہ بائیک آؤٹ کیا گیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی مخمصے کا شکار تھی کہ شاید ہم یہ فیصلہ واپس لے کے دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں گے، لیکن آج پولنگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا۔ لیکن اس بائیک آؤٹ کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، جو 2 دن پہلے نواز شریف اور مریم نواز نے میرپور میں جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں بطور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آزاد کشمیر کے عوام کو 10 الیکٹرک بسیں دینے کا اعلان کیا، اور وہ 10 الیکٹرک بسیں جو ہے وہ مظفر آباد میں پہنچا بھی دی گئی تھیں، جس پر پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا، بلاول بھٹو زرداری نے اعتراض اٹھایا، شرجیل میمن نے اعتراض اٹھایا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، جس پر ریاست آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیتے ہوئے وہ جو 10 بسیں آزاد کشمیر کو دی گئی تھیں پنجاب حکومت کی طرف سے، توفتاً ان کو وہاں کے سرکار ضبط کر لیا گیا ہے۔ تو 10 بسوں کا تحفہ دینا، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف مان لیا گیا، 10 بسوں کو وہاں کے سرکار ضبط کر لیا گیا۔ اب اس میں جیت تو پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کا کانسیکوینس دیکھیں تو جو ووٹرز ہیں وہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے لیے لائی گئی جو بسیں پنجاب کی گورنمنٹ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ہمیں دی تھی، وہ ملنے کی بجائے پیپلز پارٹی کے موقف کی وجہ سے اب ہمیں الیکشن کے پروسیس کے بعد ملیں گے۔ جس سہولت کا آغاز آج سے ہو جانا تھا، اب وہ 15 20 دن 25 دن کے بعد اس عوامی سروس کا آغاز ہوگا۔ تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی جو ووٹرز ہیں آزاد کشمیر کے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ ہم نے آزاد کشمیر کا تذکرہ یہاں پہ کر رہے ہیں، تو بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، اور اپنے بیان میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جہاں گیدڑ بھپتیاں کسی ہیں پاکستان پہ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں صرف اس کشمیر کے پارٹ پہ ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں۔ یعنی بھارتی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کشمیر ہے، جسے ہم پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ تو ہم ہڑپ کر چکے ہیں۔ اس ہڑپ کیے گئے مقبوضہ کشمیر پہ تو ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہم اگر پاکستان کے ساتھ بات کریں گے تو اس کشمیر کی بات کریں گے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ بھائی کیوں؟ کوئی بدماشی ہے آپ کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ بلکہ راج ناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی افواج کی طرف سے اگر بھارت کے اوپر کوئی جارحیت کی گئی تو بھارتی فوج اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مارکا حق میں کیا آپ کو پاکستان کی افواج نے جواب دیا تھا؟ آپ نے جارحیت کی تھی، شاید وہ آپ بھول چکے ہیں، اس کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں، لیکن آپ اس کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے۔ اب اس پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا پاکستان کے وزیر دفاع نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر جو ہے، پورا کشمیر، وہ عالمی سطح پہ تسلیم شدہ ایک تنازع ہے۔ بھارتی حکومت کو ایسے جارحیت پہ مبنی بیانات نہیں دینے چاہیے بلکہ گریز کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان نے عالمی برادری اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ بھارت کی حکومت کے اس قسم کے بیانات کا نوٹس لیا جائے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کی جو حکومت ہے، جو بھارت ہے، وہ خطے میں دہشت گردی کو پرموٹ کرنے میں ملوث ہے۔ الزام پاکستان پہ دہشت گردی کا، لیکن دہشت گردی کو فروغ دینے میں بھارت پورا اپنا جو ہے وہ زور لگا رہا ہے۔